मुजाहिद बरेलवी लाइव विद मुजाहिद में आप तमाम तलबा तालिबात को खुशामदीद कहता है। और मैं ये चाहता हूं कि जो आज इस डिबेट में जो हम कर रहे हैं, एक मौजू बड़ा वसी, एक एतबार से कंट्रोवर्शियल भी कह लें, एक एतबार से बहुत दिलचस्प कह लें कि बहरहाल हमारे यहाँ ही नहीं अब पूरी दुनिया में इसको डिस्कस किया जा रहा है, यानी हिजाब या और नकाब भी उसे कह सकते हैं। अब यही देखिए मेरे लिए मुश्किल हो गई है, क्योंकि एक पस मंजर है कि तारुफ मैं दाएं बाजू से कराऊं या बाएं बाजू से, और इनसे गुफ्तगू करते हुए भी इस बात को मलहूज रखूं कि चलें मैं तारुफ दाएं बाजू से करा देता हूं। समीरा राहिल काजी को आपकी जानिब से, अपनी जानिब से खुशामदीद कहता हूं। यहां पर अफशा नवीस साहिबा मौजूद हैं, जो एक स्कॉलर हैं, इस इशू पर लिखती रही हैं और इंटेलेक्चुअली इन इशूज पर बहस को ओपन करना पसंद चाहती हैं। फायदा खलील भी हमें ज्वाइन करेंगी, जो सुप्रीम कोर्ट की सिंध में प्रैक्टिस करती हैं। फिर फरियाल गौहर साहिबा बुनियादी तौर पर पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट हैं, डॉक्यूमेंट्री फिल्में बनाती हैं, कई किताबों की मुसन्निफा हैं, बरसों इंग्लिश में कॉलम लिखा है, रिसर्च बड़े हसास इशू पर करती रही हैं, और लाहौर से फरियाल गौहर खास तौर पर इस प्रोग्राम में आपके लिए तशरीफ लाई हैं। प्रोफेसर इरफाना मल्ला जामशोरा यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं, खासतौर पर यहाँ से तशरीफ लाई हैं। आप ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, वुमेन राइट एक्टिविस्ट हैं, और मैंने जैसे कहा खास तौर पर हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाई हैं। सुमेरा अरवानी का ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, सिंध असेंबली की पहले भी और अब रुकन हैं। मैं दरख्वास्त करूंगा डॉक्टर समिया राहिल काजी से कि ये जो इशू हिजाब या नकाब, एक बहरहाल उसको ये समझा जाता है कि दाएं और बाएं में भी वो लोगों को तकसीम करता है। वो ये समझा जाता है कि कुछ लोग या दीनी और मजहबी तौर पर जो सोच और रवैया रखते हैं, उसका अक्स उनके हिजाब और नकाब में नजर आता है। और आम तौर पर जो खवातीन दुपट्टा पहने या सर पे या हिजाब न पहने और नकाब पहने, एक मारूफ मानों में टर्मिनोलॉजी ये भी आई कि मगरिब ज़दा खातून। आप यकीनन अब हमारी सोसाइटी में जिस तरह यहाँ आप लोग भी बैठे हैं, सड़कों पर, गलियों पर, मोहल्लों पर, असेंबली में, जिंदगी के हर शोबे में ये खवातीन मौजूद हैं। जी डॉक्टर समिया राहिल काजी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मुजाहिद साहब की कि उन्होंने एक बड़े दिलचस्प मौजू को अपने प्रोग्राम का मौजू बनाया। मुझे एक मुमताज़ तज्ज़िया निगार शाहनवाज फारूकी का बड़ा दिलचस्प तबसरा लगता है हिजाब के ऊपर, कि हिजाब जो आजकल जैसे इशू बना दिया गया है, उन्होंने कहा वो डार्विन का बंदर तो नहीं है, मगर उसी तरह से इर्तिका की मनाजिल से यानी उसने तय किया है। स्कार्फ और हिजाब को सबसे पहले ज़हनी पसमानदगी की अलामत समझा जाता था, और कि ये बेचारी पसमानदा हैं, ये औरतें जाहिल हैं, इनको कुछ आता तो है नहीं, न जदीद दुनिया के तकाज़ों को समझती हैं, तो ये मुंह ना छुपाए तो और क्या करें, हिजाबों में ना रहें, घरों में ना बैठी रहें तो और क्या करें। फिर अगले मरहले पर इस हिजाब को जुल्म और जबर की अलामत समझा गया, कि ये बावर कराया गया कि मर्दों की बालादस्ती का निशान है, और मुसलमान मर्द बड़े कम नजर, बड़ी महदूद सी सोच और बड़े तंग नजर हैं, वो अपनी औरतों को बहुत छुपा के रखते हैं। इसको मर्दों की बालादस्ती और जुल्म और जबर से ताबीर किया गया। फिर अगले मरहले पर तरक्की की हिजाब ने, और उसको एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट के तौर पर लिया गया कि ये मामला दरअसल सियासी पैरोकारों का और सियासी जो पॉलिटिकल इस्लाम चाहते हैं उनका एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, जो खुद इंतहा पसंद होते हैं, और इंतहा पसंदी की इस अलामत को उन्होंने उभार लिया है। अगले मरहले पर दुनिया के बदलते हालात ने हिजाब को एक कल्चरल और एक सिविलाइजेशनल जो एक अलामत थी और स्टेटमेंट के तौर पर उभारा, और अगले मरहले पर आज अब ये आज़ादी की एक तवाना अलामत बनकर उभर गया है। ये हिजाब जो है वो दरअसल एक आज़ादी की अलामत है, और वो हिजाब लिए हुए बच्चियां आपको सारे ज़माने में नज़र आ रही हैं। तुर्की में मैं 95 में गई तो हिजाब की वजह से मेरी एक बहन मरवा कवाची को
یعنی اسے ملک سے بھی بدر کر دیا گیا اور اسے پارلیمنٹ کی ممبرشپ سے بھی محروم کیا گیا اسی حجاب کی وجہ سے. وہی ترکی آج 2012 میں اس کی 70% عورت، اس کا ایک فیشن میگزین ابھی ان کا ایک سروے ہوا ہے تو اس پول میں انہوں نے کہا ہے کہ 70% ترک عورت سمجھتی ہے کہ حجاب میرے وقار کی علامت ہے اور میں حجاب کی وجہ سے زیادہ خوبصورت نظر آتی ہوں. اس لیے میں آپ کو سمجھتی ہوں کہ حجاب ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ عورت کی ترقی میں رکاوٹ نہیں بلکہ آزادی کی ایک توانا علامت ہے، اور اسلامی تہذیب سے خوفزدہ جو قوتیں ہیں وہ اس کو ایک رکاوٹ سمجھ کر وہ ہمارے راستے میں ہرڈلز کریٹ کر رہی ہیں اور اس سے خوفزدہ ہو کر وہ کبھی بل پاس کر رہی ہیں، کبھی مختلف قسم کے اس کو ایک ایشو بنایا جا رہا ہے. شکریہ ڈاکٹر سمیہ راحیل قاضی. بلائے تو ایسا لگتا ہے کہ ڈاکٹر سمیہ راحیل قاضی جو معروف معنوں میں حزب اختلاف کی پارٹی میں ہے، اس وقت لیڈر دی ہاؤس ہوئی یعنی قائد ایوان. سمیہ راحیل قاضی کے بعد فریال گوہر صاحبہ، ان کے لیے بھی تو ایسی تالیاں بجائیے. جی فریال. شکریہ مجاہد صاحب، آپ کو سلام پیش کرتی ہوں اور ہمارے جو آڈینس میں ہیں نوجوان ہیں، کچھ اتنے جوان نہیں بھی ہیں لیکن ہیں تو صحیح. میں ان مردوں کو خاص طور سے خوش آمدید کہنا چاہوں گی جن کو ڈاکٹر سمیحہ کی جو آرگیومنٹ ہے اس کے مطابق بالکل ہمیں کوئی ویلیو نہیں دینی چاہیے، کیونکہ اگر آپ اس کو ریورس پہلو سے دیکھیں جو آپ کا دوسرا پروگرام ہوتا ہے کہ اگر عورت خواتین اللہ تعالیٰ کی تخلیق اتنی قیمتی ہے کہ اسے حجاب میں ہم ڈھک دیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جو حجاب میں نہیں ڈھکے گئے یا ہاں حکم نہیں ہے، حالانکہ وہ دوسرا میرا سوال ہے کہ کیا وہ حکم آپ بتا سکتی ہیں کہ کہاں ہے حجاب کا اور خاص طور سے نقاب کا. کہنے کا یہ مطلب کہ اگر کوئی قیمتی تخلیق کو حجاب میں ڈھکنا لازمی ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جو ہماری اس دنیا میں مردوں کی آبادی ہے اور کیونکہ وہ حجاب میں نہیں ڈھکے ہوئے وہ کھلے عام بلکہ وہ تو بنیان کچھے اور دھوتی میں بھی پھرتے ہیں اکثر، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی کوئی قیمت ہی نہیں اور کیا وہ ہمارے لیے فالتو ہیں، کیا ہمیں انہیں بالکل ایک طرف کر دینا چاہیے، ان کے بغیر ہماری زندگی ادھوری ہے یا نہیں. تو ایک تو یہ بحث ہے. دوسری یہ بات ہے کہ قرآن کا مطالعہ جب کیا جاتا ہے، بہت بڑے عالم ہیں انہوں نے بھی کیا ہے اور ہمارے جیسے بالکل ناچیز ہونے کے برابر لوگ بھی کر چکے ہیں چاہے حجاب نہیں اوڑا. قرآن شریف میں 7 بار حجاب الفاظ استعمال کیا گیا ہے، 5 بار ایز اے اسکرین استعمال کیا گیا ہے ایک عورت اور ایک نامحرم کے درمیان یا اللہ تعالی اور اس کی تخلیق کے درمیان. 2 بار حجاب کا لفظ جو ہے وہ سچ اور جھوٹ کے حوالے سے استعمال کیا گیا ہے، یعنی سچ کو حجاب میں رکھ کر آپ جھوٹ کو سامنے لا رہے ہیں. کہیں بھی نہیں، خاص طور سے سورہ نور میں صرف جہاں ایک ذکر آتا ہے، سورہ نساء میں بھی نہیں ہے، سورہ نور میں ہے کہ عورت اور مرد آنکھوں کا پردہ کرے، یہ حکم ہے، اور عورت اپنی ڈھکے. جو لفظ وہاں استعمال کیا گیا ہے وہ شال ہو سکتا ہے، وہ چادر ہو سکتی ہے، وہ قمیض ہو سکتی ہے، وہ کسی طرح کا ملبوس آپ کے پاس جو آپ کو کور کرے. کہیں بھی چہرے کا، حد تک کہ یہ سر اور سر کے بالوں کو بھی ڈھکنے کا حکم قرآن شریف میں نہیں ہے. اگر ہے تو میں جاننا چاہوں گی کہ کہاں ہے. جی اپنا بھی. فریال نے جو تقاضا کیا ہے کہ کہاں یہ درج ہے تو میں ان کو بھی قرآن سے ان آیات کے حوالے دوں گی کہ کہاں چہرے کا پردہ ہے. اور ایک نہیں کئی بار قرآن نے پردے کا ذکر کیا ہے اور اس سے مراد حق اور باطل نہیں بلکہ واضح طور پہ وہ احکامات عورتوں کے لیے ہیں
یقیناً اسلام کا مطالعہ بھی آپ کے اوقات کا حصہ ہوگا، تو آپ یہ جانتے ہوں گے اور آپ جیسا ہر باشعور شخص یہ جانے گا کہ معاشرے میں اس کے سوائے اعتدال کی کوئی صورت ہی نہیں ہے کہ ان احکامات کو جو اسلام نے مکمل ضابطہ حیات کی صورت میں ہمیں دیا اگر ہم برتیں تو اعتراض کی تو کجا گنجائش نکلتی ہے. آپ یقین کیجئے اگر میں اور آپ اسلام کو اس کی صحیح صورت میں پیش کریں تو یہ امن و آشتی کی پیاسی دنیا اسلام کی طرف دوڑتی چلی آئے. شکریہ افشاں نوید صاحبہ. آیات کا حوالہ ضرور نہ کہ انہوں نے چونکہ اسپیسیفک پوچھا ہے نا اچھا کہ کہاں ہے، تو میں ضرور چاہوں گی کہ وہ ضرور وہ جواب کہ سورہ احزاب کی سب سے پہلے آیت حجاب سورہ احزاب میں آیت نمبر 53، ٹھیک ہے، آیت نمبر 53 میں سب سے پہلے، پھر آئی اس کے بعد سورہ نور کی آیت نمبر 30 اور 31، اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 59 سورہ احزاب کی. اور یہ خالصتاً یعنی پہلے صرف جو انہوں نے کہا کہ نگاہوں کا پردہ، اور پھر وہ مجھے پتہ میرے اللہ کو پتہ تھا کہ میری جیسی اور ان جیسی خواتین سب آئیں گی جو اس بحث کو خلط ملط کریں گی، اس لیے انہوں نے پن پوائنٹ آیت نمبر 59 سورہ احزاب کی کہ اے میرے نبی اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں اور مومن عورتوں سے، سب لوگوں کو نہیں کہا، صرف ان کو کہا جو یقین رکھتے ہیں. آپ نے افشاں کا بھی وقت لے لیا ہے اور پھر میں پروفیسر رفانہ کی طرف آؤں گا. ٹھیک ہے بھائی، بڑا مشکل کام ہے میرے یہاں پر. واقعی بڑا مشکل کام ہے، کیونکہ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں، لیکن یہ موضوع بڑا وسیع ہے. اگر ہم اس کو صرف مذہب دین کے تناظر میں دیکھیں گے تو یہ محدود ہو جائے گا اور آرگیومنٹس آتے رہیں گے. آپ نے شروعات میں کہا تھا کہ اس کے کلچرل اسپیکٹ بھی یہ ہماری ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے. یہ سوچنا ہے کہ پردہ جو ہے اس کو دین کے اس میں پیراڈائم میں بیٹھ کے ڈیفائن کرنے سے پہلے ہمیں پڑھنا پڑے گا کہ ہسٹری کہاں ہے، تاریخ کہاں سے آئی ہے. اگر ہم تاریخ میں جاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تاریخ میں جو پہلی ریاست بنی تھی وہ حمورابی کی تھی، اور پہلی مرتبہ جو قوانین بنے تھے، وہ جو قوانین پتھر پہ لکھے گئے ہیں، ان قوانین میں عورتوں کے حوالے سے جب آپ کی انسٹیٹیوشنلائزیشن ہو رہی تھی، جب آپ کے ادارے بن رہے تھے، آپ کے ریاست کے ادارے بن رہے تھے، آپ کے خاندان کے ادارے بن رہے تھے، آپ کا ڈویژن آف لیبر ہو رہا تھا، جب آپ کے سماج میں طبقے بن رہے تھے، تو اس دوران پردے نے بھی سماج میں پینیٹریٹ کیا. یہ ایک اصلاً جو قوانین لکھے ہوئے ہیں حمورابی کے، یہ وہاں پہ کچھ قانون لکھے ہیں، اس کا ایک معمولی سا حوالہ ہے جس سے ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ یہ 1200 قبل مسیح کی بات ہے، 1200 قبل مسیح کی بات ہے. اور اس میں کہا گیا ہے کہ جو عورتیں ہیں اور جو وڈو ہیں، اسیرین وومن لکھا گیا ہے، اور جو ان کی بیٹیاں ہیں وہ اپنا سر ڈھانپے بغیر باہر نہیں نکلیں گی، اور جو عورتیں سلیوز ہیں، جو غلام عورتیں ہیں اور جو پیشے والی عورتیں ہیں، ان کو اجازت نہیں ہے وہ ننگے سر نکلیں کہ پتہ چلے کہ یہ اعلیٰ طبقے سے تعلق رکھنے والی عورت ہے اور یہ غلام عورت ہے. تو پردے کا میں سمجھتی ہوں کہ پہلا جو جواز آیا ہے وہ طبقاتی طور پہ ڈفرینس آیا ہے کہ اس سماج میں ایک اعلیٰ پائے کی عورت ہے اپنے سماجی رتبے کی وجہ سے، اور ایک کم پائے کی عورت ہے. میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ سمیہ صاحبہ نے کہا کہ وقار کی علامت ہے، میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ وہ جو کھیت مزدور عورت ہے، وہ جو سارا دن بیج بوتی ہے زمین میں کھڑے ہو کے، جس کے آدھے سر تک کپڑے گیلے ہوتے ہیں، جس کا سر بھی ننگا ہوتا ہے اور تن پہ بھی کپڑا نہیں ہوتا، اس کا کوئی وقار نہیں ہوتا، اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی. تو یہ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ پردے کے پیچھے دین کے علاوہ بھی عوامل ہیں جن کو ہمیں سمجھنا چاہیے. اس کے تاریخی طور پہ کیا پہلو ہیں اس کو بھی ایکسپلور کرنا چاہیے. اور جب ہم پردے کی بات کریں تو ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ خیر مزدور عورت جو ہے اس کا کیا اسٹیٹس ہے اور اس کا طبقاتی کیا. پروفیسر عرفان ملا، اور یہ بجا طور پر اگر فریاد ایک بات رہ گئی تھی کہ ہم اس کو اوپن اس لیے کرنا چاہتے ہیں، اگر احادیث کو اور ہم
کوٹ کریں گے تو ایک محدود ہو جائے گی وسیع تناظر میں. اور ٹاپک بھی ہم نے اوپن کیا تھا نا, کیا پردہ یا حجاب ہماری ترقی, یعنی کیونکہ اب تو ہر شعبے میں موجود ہیں وہ خواتین جو برقعے میں ہوتی ہیں, حجاب میں ہوتی ہیں. اور اب میں زحمت دوں گا فائزہ خلیل ایڈوکیٹ صاحبہ سے, تاخیر سے آئی ہیں, شکریہ آپ کا. جی بہت شکریہ کہ آپ نے تاخیر کے باوجود مجھے پروگرام میں سارے خیال کا موقع دیا. ہماری بہن پروفیسر صاحبہ نے جو بات فرمائی ہے وہ بالکل شاید میرے لیے انہوں نے کہی. آپ نے فرمایا کہ جو کام کرنے والی عورت ہے کیا اس کے لیے وقار نہیں ہے, اور should she not observe پردہ. جس چیز کا آپ نے حوالہ دیا حمورابی, وہ یقیناً یہ تو تحریر شدہ یا انسانوں کے اپنے لکھے ہوئے تھے, اور ہمارا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ انسان کی بات کبھی بھی جامع اور مکمل نہیں ہو سکتی, اس میں کبھی نہ کبھی لازمی کوئی نہ کوئی غلطی یا کمزوری ضرور پائی جاتی ہے. جہاں تک کام کرنے والی عورت کا سوال ہے تو اسلام نے عورت کے لیے بڑا پروڈکٹیو رول رکھا ہے معاشرے میں, اور کبھی بھی اس کو پروفیشن میں آنے سے جو کہ اس کے وقار کی مناسبت رکھتا ہو, اس کے وقار سے مناسبت رکھتا ہو, کبھی اسے منع نہیں کیا. اس کی زندہ مثال میں اور مجھ جیسی اور درجنوں ایڈوکیٹس ہیں جو آپ کو سٹی کورٹ, ہائی کورٹ میں پریکٹس کرتی ہوئی ملیں گی. آئی ہیو بین پریکٹسنگ لا سنس 5 to 6 years, اور میں اسی گیٹ اپ میں الحمدللہ بار میں انٹر ہوئی. میں نے سارے امتحان دیے, LLM بھی دیا, پوزیشن بھی لی الحمدللہ, اور میں اس میں ہائی کورٹ میں اپیئر ہوتی ہوں. And I shall be enrolled as Supreme Court lawyer in a few years inshallah. تو میرا پردہ الحمدللہ میرے وقار میں اضافہ کر رہا ہے, اور میں اس کے ساتھ اپنی لا کو پریکٹس کر رہی ہوں. کیسز جیتتی بھی ہوں, کیسز ہارتی بھی ہوں, میرے دوست بھی ہیں, میں بعد میں ریپرزنٹیشن بھی دیتی ہوں. اور بلکہ ایک دفعہ ایسا بھی ہوا میرے ساتھ کہ ایک کورٹ میں ہر انسان اپنی فطرت, اپنی سوچ ضرور رکھتا ہوتا ہے. ایک جج صاحبہ نے میرے اوپر آبجیکشن لگا دی کہ جب تک تم منہ کھول کے نہیں آگی تم لا یہاں میرے کورٹ میں تم کیس نہیں چلا سکتی. اچھا, بالکل یہ لائیو ایگزامپل ہے. تو الحمدللہ جو ہم نے پراپر وے سے اس کمپلین کو آگے فارورڈ کیا, اور ہمارے چیف جسٹس صاحب نے, میں عرض کرنا چاہ رہی ہوں, میں نے اس کو پراپر طریقے سے جو طریقہ ہے کورٹس کا, ہمارے رولس کا, اس کو فالو کیا. الحمدللہ ہمارے چیف جسٹس نے ان جج صاحبہ کی ان کو بھیجا شو کاز نوٹس, اور میرا کیس چلا اور ان کو اپنی کلیئرنس دینی پڑی. شکریہ فائدہ خلیل صاحبہ. اور اب میں حمیرہ الوانی سے درخواست کروں گا, ممبر اسمبلی پارٹی. جی جی, پہلے تو میری یہاں تمام بہنیں جو کہ اسٹیج پہ بھی بیٹھی ہیں, آڈینس پہ بھی بیٹھی ہیں, جنہوں نے حجاب پہنا ہوا ہے اور جنہوں نے نہیں پہنا ہوا, آپ سب کے لیے میرے دلوں میں بہت احترام ہے, اور آپ کا جو لباس ہے اس کا بہت احترام ہے, آپ کا پہناوے کا, چاہے وہ اپنے ذاتی خواہش سے پہنا ہو یا اللہ کے حکم سے پہنا ہو یا اپنے شوہروں کے کہنے پہ پہنا ہو, یا پھر مطلب کچھ میں نے لڑکیاں سنی ہیں جو بولتی ہیں کہ جی فیشن میں بھی پہنا ہے ہم لوگوں نے, فیشن آج کل حجاب کا ہے تو ہم نے فیشن میں پہنا ہوا ہے. اور کچھ بڑے مزے کے میں نے اور بچیوں کے کمنٹ سنے کہ جی پتہ نہیں چلتا اندر کیا پہنا ہوا ہے, تو اوپر سے حجاب پہن لو تو جی کپڑوں کی بھی زیادہ ضرورت نہیں پڑتی ہے کہ کسی بھی وجہ سے پہنا ہوا ہے. لیکن الگ الگ اوپینین بتا رہی ہوں, لیکن میری سب کے لیے آپ کے لیے بہت ریسپیکٹ ہے, کیونکہ یہ میرے خیال میں بہت ذاتی فعل ہے. آپ چاہے پہنے یا نہ پہنے, یہ بہت ذاتی فعل ہے. اور اگر آپ جو نہیں پہنتی ہیں ان کے بھی مجھے آپ کے جیسے کردار پہ اور آپ کے ہر چیز پہ مجھے یقین ہے, جو نہیں کرتی ہیں حجاب ان کے بھی کردار کے, ان کی شرم و حیا پہ, ان کے اخلاق پہ اتنا ہی یقین ہے جتنا کہ پہننے والوں پہ ہے. تو یعنی یہ آپ کا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جی جو نہیں پہنتی ہیں شاید وہ اتنی باکردار نہیں ہے, یا ان کے اندر کچھ شرم و حیا کم ہے, یا کسی لحاظ سے بھی وہ کم ہے. وہ اتنی ہی باکردار ہیں, باضمیر ہیں, شرم و حیا والی ہیں, جدوجہد کرنے والی ہیں, چاہے وہ ورکنگ ہے یا چاہے وہ ورکنگ نہیں ہے. یہ ضرور میں کہنا چاہوں گی کہ یہ بالکل صحیح کہا کہ جیسے ہمارے کلچر کی میں ہے, یہ ہمارے معاشرے میں ہے, شاید دین میں بھی ہے, لیکن میں یہ ضرور چاہوں گی کہ ہر لیکن ہر عورت اپنی ایک آئیڈینٹیفیکیشن بھی ضرور چاہتی ہے. بالکل آپ قاضی صاحب کی بہت قریبی عزیز ہیں, لیکن آپ اپنی ایک الگ آئیڈینٹیفیکیشن بھی رکھتی ہیں. اسی طریقے سے ہر عورت چاہتی ہے کہ اس کی ایک ذاتی شناخت ہو, سوائے کہ ایک ماں اور بہن اور بیٹی کے علاوہ بھی اگر وہ کمپیٹنٹ ہے, ٹیلنٹڈ ہے, آپ کے جیسے پڑھی لکھی ہیں, سپریم کورٹ کی وکیل بننا چاہتی ہیں, تو وہ اپنی الگ آئیڈینٹیفیکیشن چاہتی ہے. تو اس میں مجھے لگتا ہے کہ اگر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ شاید حجاب کر رہی ہوتی
تو شاید وہ دوپٹہ تو بے شک کرتی تھی، سر پہ اوڑھتی تھی، لیکن شاید وہ حجاب کر رہی ہوتی تو انہیں شاید 100 عورتوں میں پہچاننا مشکل ہوتا، پتہ نہیں کون سی ہیں ہمارے لیڈر. لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر انہوں نے نہیں پہنا تو وہ انٹرنیشنل لیول پہ ان کے چہرے کی وجہ سے بھی پہچانے کے تسبیح کیوں ہاتھ میں پہنتی ہے تو سر پہ مجھے لگتا ہے کہ اگر حجاب نہیں پہنا تو انٹرنیشنل لیول کی لیڈر بنے. میرا ایک تو مجھے بڑا اچھا یہ لگ رہا ہے کہ جو آرگومنٹ ہو رہا ہے اس میں آپ لوگ اسی طرح لے رہے ہیں اکیڈیمک اور لائٹر وے میں. لائیو وتھ مجاہد میں ایک بار پھر مجاہد بریلوی حاضر ہے. گفتگو آپ نے سنی، جو موقف بیان کیا ڈاکٹر سمیہ راحیل قاضی نے، افشان نوید نے اور فائزہ خلیل نے، اور پھر فریال گوہر اور ہماری عرفانہ ملا اور حمیرہ الوانی نے. اور اب میں سیشن اوپن کرتا ہوں کوشچن آنسر کے لیے، سوال جواب کے لیے. پہلے اپنا نام بتائیں اور پھر سوال کریں. میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ فرانس میں بھی خواتین اقلیت میں ہیں، مسلمان خواتین 2% ہیں جو نقاب پہنتی ہیں یا حجاب کرتی ہیں. تو جب وہاں پہ بین لگایا گیا تو ہماری جو ہیومن رائٹس کی تنظیمیں ہیں انہوں نے اس طرح آواز کیوں نہیں اٹھائی نا ان اقلیتوں کے لیے کہ ان کے حجاب کو یا ان کے ڈریس کوڈ کو روکا جا رہا تھا، تو وہاں پہ اس کے لیے کیوں اس طرح توانا آواز نہیں اٹھائی؟ میں ان ہیومن رائٹس کی تناظیم کو میں ریپرزینٹ نہیں کر رہی، ٹھیک ہے نا جی، آئی ایم ناٹ ون آف دیم. اور دوسری یہ بات ہے کہ اگر ہم اپنے گھر میں حالات کو ذرا درست کریں اور اس پر ہماری توجہ ہو تو شاید ہمارے گھر میں رمشا جیسی 14 سال کی بچی کو 2 ہفتوں سے تھانے میں نہ رکھا جائے. اور پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ مسجد کا ہی ملا تھا جس نے وہ صفحے جو ہیں اس تھیلے میں شامل کیے اور اس وقت وہ گرفتار ہوا ہے کیونکہ اس نے ایک سازش کے تحت ایک 14 سال کی بچی کو. یہ ہمارے مسئلے بہت سنجیدہ ہیں. فرانس میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ فرانس کی خواتین اور فرانس کی ریاست کا مسئلہ ہے، یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. ہیومن رائٹس میں یو ہیو دا فریڈم ٹو ویئر واٹ یو لائک ایز لانگ ایز دیر از سوشل کوہیژن. ٹھیک ہے نا جی، سوشل کوہیژن کا ایک بہت بڑا اس میں ایک حصہ ہے. اور جہاں آپ کسی اور کی طرز اور اس کی تربیت اور اس کا لباس کو ٹالریٹ کر رہے ہیں تو پھر آپ کو بہت سی اور چیزیں بھی برداشت کرنی چاہیے نا. اب آپ سوال ایک میں جواب دے دوں کہ اب ہم بات کرتے ہیں امریکہ کی اور فرانس کی. اگر وہاں پہ عورتوں کے خلاف ہو جاتا ہے تو ہماری پوری جماعت اسلامی یا ہماری مذہبی تنظیم اٹھ کے کھڑی ہو جاتی ہیں. کتنی آپ لوگ نکلے ہیں، جتنا آپ آفیہ صدیقی کے لیے کراچی کے سڑکوں پہ نکلے ہیں، کتنے آپ لوگ نکلے ہیں مختارہ مائی کے کیس پہ. دیکھیں یہ دیکھ لیں، اصل میں بات یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں ایگریسر کون ہے. اگر ایگریسر کوئی باہر کا ہے تو پھر ہم اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ کہیں پہ بھی ہیومن رائٹس وائلیشن ہو، ہیومن رائٹس کی تنظیمیں اٹھتی ہیں، ہم یہی بیہیویئر ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ اگر یہاں کا بیٹھ کے آپ کا وڈیرا کوئی کر رہا ہے تو اسی طرح آپ کو اٹھ کے کھڑا ہونا چاہیے جس طرح آپ آفیہ صدیقی کے لیے اٹھ کے کھڑے ہیں. میرا خیال ہے بحث جو تھی وہ حجاب کہ کیا حجاب ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے اور اس کو کسی اور جگہ پر لے کے جایا جا رہا ہے. یہ نہ ہیومن رائٹس کا فورم تھا نہ ویمن رائٹس کا، یہ حجاب کا فورم تھا. اگر جب آرگومنٹس نہیں ہوتے لوگوں کے پاس تو وہ ان چیزوں میں الجھاتے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں اپنے بحث کی طرف واپس آنا چاہیے، ورنہ میں بھی بہت کہہ سکتی ہوں کہ آپ میں سے کتنے لوگ تھے کہ جو لال مسجد کی بچیاں جب فاسفورس سے ان کو بھونا جا رہا تھا تو کتنے لوگ آپ کے انہوں نے آواز اٹھائی. سڑکوں پر نہیں نکلی تو آپ نے شاید نہیں دیکھا، لیکن اس کی یہ نفی نہیں ہے کہ ہم لوگوں نے آوازیں اٹھائی ہیں اور ہم لوگ ہی ہیں جو مارے بھی کھاتے ہیں. میرے ہاتھ پر جو لاٹھی لگی ہے وہ اس ملک میں انصاف کی خاطر اپنے جہاں تک یہ موضوع ہے کہ کیا حجاب ترقی کی راہ میں رکاوٹ بنتا ہے، بالکل بھی نہیں. کس نے کہا ہے کہ بنتا ہے؟ لیکن ہم لوگ جو بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ بغیر حجاب کے بھی ترقی کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن ایک برداشت اور ایک امن اور انصاف اور پیار کے ماحول، جبکہ ہم سب ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے. میں تو نہیں سمجھتی، یہی تو میں کہنا چاہ رہی تھی کہ دس از ناٹ اے ڈبیٹ ان وچ دیر آر ونرز اینڈ لوزرز. ان آرڈر ٹو انفارم یو، ان آرڈر ٹو اوپن یور مائنڈ. جی آپ کا نام کس سے سوال کریں گے؟ میں کراچی میڈم سے کروں گی، لیکن ایک بات میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ جو حجاب کا ہمارا ٹاپک ہے وہ شاید سیاست کی نظر ہوتا جا رہا ہے، تو بہرحال اس کو وہیں رکھنا چاہیے ہمیں. میڈم آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ آپ نے ذکر کیا کہ سورہ احزاب میں یہ حکم دیا گیا ہے مومن عورتوں سے اور نبی کی بیویوں سے، تو جو میری ناقص عقل ہے اور میرا علم ہے اس کے مطابق جو میں نے پڑھا وہاں پہ یہ حکم دیا گیا ہے کہ اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے. تو وہ جہاں تک میرا خیال ہے ازواج مطہرات کے لیے حکم دیا گیا ہے.
سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ جیسا آپ نے اپنی بحث میں کہا کہ حجاب جو ہے اس کا ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ ہمارے لیے ایک ضروری چیز ہے. تو پھر جب ہم حج کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پہ خواتین اپنے چہرے کیوں نہیں ڈھانپتی ہیں؟ وہاں پہ بھی محرم اور نامحرم موجود ہوتے ہیں، لیکن ہم سب کھلے چہروں کے ساتھ وہاں حج ادا کرتے ہیں. جی دیکھیں، حج کے جو احکام ہے، جو آپ نے کہا نا نبی کی بیویوں کے لیے پہلے احکام ہے ان کی بیٹی، لیکن یہ سورہ جو میں نے آپ کو آیت نمبر 59 بتائی، اس میں پھر نساء المؤمنین کا اسی لیے ذکر کیا کہ میری اور آپ جیسی جو خواتین آئیں گی اور وہ پھر مکس کریں گی تو الگ سے ذکر ہے. ٹھیک ہے، آپ ذرا جا کے دوبارہ پڑھ لیں. اور دوسرا، حج ایک ہنگامی سال میں ایک دفعہ یا پوری عمر میں ایک دفعہ، اس میں بہت سارے وہ احکام ہیں کہ جو ہم عام اوقات میں نہیں کرتے، ہم جو عام حالات میں نہیں کرتے. کہاں پر کہا گیا کہ دو نمازیں اکٹھی پڑھو، لیکن ہم وہاں پر پڑھتے ہیں مغرب کی اور عشاء کی اکٹھی پڑھتے ہیں، ظہر اور عصر کی اکٹھی پڑھتے ہیں. اس لیے وہ خاص حالات کے لیے. اور پھر بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی بہت ساری حدیث ہیں کہ جب اس وقت تو چونکہ لوگ بھی اتنے نہیں ہوتے تھے، رش بھی اتنا نہیں ہوتا تھا، تو وہ کہتی ہیں کہ جب مرد آتے تھے تو ہم اوڑھ یعنی کر لیا کرتے تھے اور اپنے منہ کے آگے کوئی چیز رکھ لیا کرتے تھے. میرا نام بلال ہے اور میں ڈاکٹر راحیلہ سے سوال کروں گا یہ کہ اگر ایک ماں جس کے گھر میں کوئی مرد کفالت کے لیے نہ رہے اور ایک ریاست ایک فلاحی جو روٹی کپڑا مکان دینے کے لیے فیل ہو جائے یا نہ دے پا رہی ہو، تو اس ماں کو حجاب کی شرائط پوری کرتے ہوئے کیسے اپنے بچوں کی کفالت کرنی چاہیے؟ آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری صحابیاں تھیں، ام خلاد. ایک غزوے میں ان کا بیٹا شہید ہو گیا اور وہ لوگ عرب کے عام رواج کے مطابق وہ سمجھنے لگے کہ جی اب ان کا تو کوئی اور ہے نہیں اور اب یہ بال نوچیں گی اور اپنا حجاب بھی پھینکیں گی اور اپنا نقاب بھی پھینکیں گی اور اس طرح سے آئیں گی، بین کریں گی. تو لوگوں نے جب وہ آئیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تو انہوں نے پورا حجاب کیا ہوا تھا، نقاب بھی کیا ہوا تھا. کسی نے ان سے پوچھا اتنے غم کی حالت میں بھی تم نے اپنا نقاب نہیں اتارا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنا بیٹا کھویا ہے، اپنی حیا نہیں کھوئی. تو حیا اور حجاب وہ کسی بھی صورت میں بھی آپ کر سکتے ہیں، کسی بھی حالت میں کر سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی نہ رکاوٹ بنتی ہے اور نہ حالات آپ کو کوئی عذر پیش کرتے ہیں. جی آپ نے ثانیہ صاحب نے کہا کہ جو ہے 900 قبل مسیح 1200 قبل مسیح تو جتنی بھی پرانی شریعتیں ہیں اسلام کے آنے کے بعد وہ سب کلعدم ہو گئی. جو اسلام میں ہمارے دین اسلام میں جو ہمیں حکم دیا ہے وہی رہتی دنیا تک ہے. ضابطہ حیات کہا گیا ہے، تو ضابطہ حیات میں آپ کو ایک ڈریس کوڈ دیا ہے. وہ ڈریس کوڈ میں آپ کی سطر ہے. سطر جو ہے آپ ہر جگہ پتا ہے، ہر ایک کو پتا ہے کہ سطر کیا ہے. سطر کے بعد حجاب کا نمبر آتا ہے. سطر میں بال بھی شامل ہے، نیک بھی شامل ہے. صرف آپ کا سطر کے اندر صرف فیس اور ہاتھ یہ آپ ظاہر کر سکتے ہیں. تو میرا آپ کی رکھنا چاہیے. ہم اگر صرف ایک پیراڈائم میں دیکھیں گے تو ہم محروم رہ جائیں گے کہ ہم سے پہلے جو نسلیں آئیں، ہمارا جو آپ کہتی ہیں ڈریس کوڈ بنا ہے تو وہ بھی یونیورسل نہیں ہے. آپ یہ جو ڈریس کوڈ کرتی ہیں، جیسی میں شلوار قمیص پہنتی ہوں، میں کسی ٹھنڈے ملک میں جا کے وہ نہیں پہن سکتی. ہماری جغرافی، ہماری تاریخ، ہماری ہسٹری، ہمارا دین، یہ ساری چیزیں مل کے ہمارا کلچر بناتے ہیں. تو ہم کلچر کو اگر اور دین کو علیحدہ کر کے نہیں دیکھیں گے تو ہم صرف تشریح ہی کرتے رہیں گے. آپ نے ایک تشریح کی، کسی اور جگہ سے دوسری تشریح آئے گی. کہنے کا مطلب ہمارا یہ ہے کہ بے شک آپ کو جو بہتر لگتا ہے آپ کریں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میرے لیے وہ جو خاتون ہے جو پیڈی کاسٹ کر رہی ہے، وہ اپنا وہ جو یہ حجاب ہے جو سمیحہ ڈیفائن کری ہے یہ افورڈ نہیں کر سکتی. اس حجاب کو افورڈ کرنے کے لیے کچھ کنڈیشن ہے، کوئی اکنامک کلاس ہے، کچھ معاشیات ہے، کچھ اسٹیٹس ہے. تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ڈریس کو ڈیفائن نہیں کر سکتا کہ آپ باکردار ہیں، باحیا ہے، آپ یہ ہیں، آپ وہ ہیں. یہ اس سے اوپر کی چیز ہے. جی اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں. جی میں بس یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ دین اور معاشرت کو الگ کرنے کی بات کر رہی ہیں، جبکہ اسلام کا بنیادی تصور یہ کہ اسلام آپ کو لائف سٹائل دیتا ہے، کمپلیٹ کوڈ آف لائف دیتا ہے.
آپ اپنی معاشرت کو اسلام سے الگ کر کے رکھ دیں گی تو پھر ہو سکتی ہے. میں اسے ایگری نہیں کر سکتی, اور میں سمجھتی ہوں کہ آپ اگر لوگوں سے کہہ دیں کہ جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں چچینیا میں کہ آپ وہ جہاں ٹکنے تک شلوار قمیص پہنے اور باہر نکلیں, تو وہ نہیں کر سکتے. آپ بنگلہ دیش والوں سے کہیں کہ آپ ساڑی نہ پہنے کیونکہ آپ کی پوری پیٹھ نظر آتی ہے. اسلام نے آپ ڈیفائن نہیں کیا. ہمارے یہاں جتنیاں ہوتی ہیں وہ جو شرٹ پہنتی ہے اس کے پیچھے قمیص اسلام ساڑی یا شلوار ہمیں نہیں کرتا. اسلام خالی آپ کو ایریاز دیتا ہے کہ آپ کا کیا کور ہونا چاہیے, کیا کور نہیں ہونا چاہیے. جیسے کہ ابھی ہماری بہن نے فرمایا کہ سطر کیا ہے اور حجاب کیا ہے. اور اسلام کا اگر آپ پورے قرآن کا مطالعہ کریں تو آپ کو ایک دیکھیے کسی بات کو آپ الگ سے اٹھا کے نا اس کی تشریح نہیں کر سکتے. آپ کو اس پورے جو ہول سیناریو کانٹیکٹ میں آپ کو جو آپ کی یہ چیز وہی صحیح ہے. میں اور بھی میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ دیکھیں جی حجاب اور شرم کو جو ہم انٹریکٹ کرتے ہیں نا, انٹر لنک کرتے ہیں کہ جی حجاب ہوگا تو اس عورت میں شرم ہے, حیا ہے, کردار ہے, یہ چیزیں انٹر کنیکٹڈ نہیں ہیں. جو تھرپارکر کی عورت ہے جو کہ گھاگرا چولی پہنتی ہے اور جس کا دوپٹہ بھی پراپر طریقے سے اس کے سینے پہ نہیں ہوتا, وہ بھی اتنی باشرم باغیرت ہونے چاہیے اس بے کور ہے تو وہ بھی سطر میں ہے. جی آپ ان کی کلچر, ان کی جو ڈریس کوڈ ہے اس کو آپ چیلنج نہیں کر سکتی. میں آپ تینوں سے میں ایک ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ تھوڑی سی اضافہ ہی ہو جائے اپنی نالج میں. سورہ نور کا 31واں, اس میں کہیں بھی سر بال چہرے کا یہ ذکر نہیں ہے. حجاب کی آیت نمبر 59 ہے. تو سورہ نور میں صرف حکم ہے کہ آپ اپنی کو کسی طرح سے اوڑھ لیں. قرآن کریم میں احکام جو ہے وہ تدریج کے ساتھ نازل ہوئے ہیں, بیعت پر نہیں نازل ہوئے, وہ تدریج کے ساتھ نازل ہوئے. شراب کی حرمت کا حکم پہلے آیا کہ جی اس میں دونوں فوائد نہیں ہیں, نقصانات نہیں ہیں. دوسرا حکم آیا کہ نماز کے وقت نہ پیا کرو. تیسرا پھر حکم آیا کہ وہ آپ اس کو بالکل بین کر دیا گیا. اسی طرح سے پہلے سورہ احزاب میں اس کی تھوڑی تھوڑی شرائط آئیں, یہی جو آپ نے کہا کہ, اور پھر سورہ نور میں اور پھر سورہ احزاب میں ڈیٹیل احکام آئے. میرا سوال یہ ہے کہ یہاں ساری بات صرف یہ ہو رہی ہے کہ حجاب اسلام میں ہے, حجاب اسلام میں نہیں ہے, لیکن بات اگر دیکھی جائے تو صرف حجاب ہی ضروری نہیں ہے, عورت کے لیے کردار بھی بہت اہمیت کا حامل ہے. اگر کسی عورت نے حجاب پہنا ہوا ہے لیکن اس کا کردار صحیح نہیں ہے تو پھر اس عورت کے اس حجاب کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر حجاب نہ پہنا ہوا ہو لیکن وہ کردار کی اتنی مضبوط ہو کہ کوئی اس کی طرف آنکھ اٹھا کے نہ دیکھے, تو وہ کیا اس سے زیادہ بہتر نہیں ہے جس نے حجاب پہنا ہوا ہے, اس کی حرکتیں درست نہیں ہیں؟ دیکھیے جی حجاب جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, اور اس کو ہم نے چونکہ وہ شروع میں کہا گیا کہ آپ اس کو دین کے ساتھ نہ جوڑیں تو جدا ہو بھی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. اسی طرح اگر دین لائف سے نکل جائے تو بھی وہ بالکل ایک فساد اور شیطانیت رہ جاتی ہے. آپ نے بالکل صحیح ذکر کیا, لیکن دیکھیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات, ان کی بیبیاں, ان کی بیٹیاں وہ ہم سے زیادہ باکردار تھیں, وہ ہم سے زیادہ باحیات تھیں, لیکن ان کو حکم دیا گیا. اور انہوں نے, حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب سورہ نور کی آیات نازل ہوئی تو کوئی بھی عورت ایسی نہیں تھی جو بیٹھی رہ گئی ہو. وہ گھر سے اٹھی اور کسی نے اپنا دوپٹہ کھولا, کسی نے اپنے کپڑے نکالے, اور وہ اس طرح نہیں, جس نے بھی آیت سنی انہوں نے وہ اس کے اوپر عمل کیا. تو کردار جو ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر اور اس کے اوپر عمل سے مسلمان عورت کو ابھر کے نکل کے سامنے آتا ہے. لیکن آج کل کے جو حالات ہیں جس میں حجاب کو ایک ایشو بنایا جا رہا ہے, صرف یہ کہنا پوچھنا چاہوں گی کہ اسلام تو آسانی پیدا کرتا ہے نا. آپ بتائیں کہ آپ اپنی ذاتی زندگی میں یہ ہر وقت تو آپ پہنے نہیں رہتی ہیں, آپ جب بھی حاجت کے لیے جاتی ہیں جب ہم تو اسلام آپ کو ویسا کہتا ہے کہ جیسا ظاہر ہو ویسا باطن ہو. تو اگر آپ نہیں تھی نا جیسے ظاہر اور آپ اپنی باہر کی زندگی میں وہ انسان کی تہذیب کا مظہر ہے. بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام مدرا ہمدانی ہے اور میں جامعہ کراچی سے تعلق رکھتی ہوں. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ ایک طرف بات کہہ رہی ہیں کہ حجاب جو ہے وہ ترقی میں رکاوٹ بن رہا ہے یا نہیں,
تو حجاب جو ہے وہ کیوں ہمارے ملک پر ایک ٹریڈ مارک بن گیا ہے ٹیررزم کا، کہ اگر ہمارے ملک کی عورت جو ہے وہ ایک نقاب کرتی ہے، حجاب کرتی ہے، تو اسے باہر کا ویزا نہیں دیا جاتا، کیوں اسے ٹیررسٹ قرار دے دیا جاتا ہے، کیوں کہا جاتا ہے کہ وہ ٹیررسٹ ہے اور وہ اس کی رکاوٹ بنتا ہے؟ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں اس کا جواب ضرور ذرا تحمل سے سن لیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ آپ کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے. ہیومن جو سرجری ہے وہ انسانی زندگی کا سب سے نازک کام ہے. اگر ہارٹ کی سرجری ہو رہی ہو، برین کی سرجری ہو رہی ہو، دل اور دماغ کی جو سرجری ہے وہ سب سے نازک کام ہے زندگی کا. لیکن اس وقت جو سرجن ہوتا ہے وہ ٹپ ٹو ٹو حجاب میں ملبوس ہوتا ہے، دستانے بھی پہنے ہوتے ہیں، ماسک بھی لگایا ہوتا ہے، ٹوپی بھی پہنی ہوتی ہے، پورا فل گاؤن اس نے پہنا ہوتا ہے، اور وہ اتنا مکمل حجاب اس کی اس بہت ہی زیادہ نازک کام میں اسے رکاوٹ نہیں بلکہ فیسیلیٹیٹ کر رہا ہوتا ہے. اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ جتنے بھی لوگ، میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ڈاروین کے برنر کی طرح کبھی کہتے تھے پابندی کی علامت ہے، جبر کی علامت ہے، اب وہ جی کہتے ہیں کہ یہ اس کے ساتھ ہی. میرا سوال تھا کہ اگر اس ملک کی عورت باہر جاتی ہے اور وہ حجاب میں ہے تو اسے ٹیررسٹ قرار دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ وہ اپنا حجاب اتار دے. میں آپ کو یہی بتا رہی ہوں کہ جو لوگ ہمیں دیکھ کے اور ڈر جاتے ہیں وہ اس لیے کہ ہم آزادی کی، پہلے تو وہ کہتے تھے جی ان کو کچھ آتا نہیں ہے، اب جب ہم نقاب کے ساتھ ہر جگہ پر زندگی کے ہر میدان میں موجود ہیں اور ان کا مقابلہ کر رہے ہیں تو اب وہ اس سے خوفزدہ ہیں کہ پہلے تو ہم یہ کہہ دیتے تھے ان کو کچھ آتا نہیں ہے، اب وہ ہر چیز میں ہمارے ساتھ مقابلہ کر رہی ہیں، اب وہ پریشان ہیں، اس لیے وہ ہمیں منظر سے ہٹانے کے لیے سارے حربے استعمال کر رہے ہیں. لیکن انشاءاللہ دن بدن یہ حجاب بغاوت کی طرف پھیل رہا ہے. یہ تو بچی نے جو سوال کیا، یہ بچی کا جو سوال تھا، بچی میں سمجھتی ہوں کہ شاید آپ اس کو ذرا تھوڑا سا ایگزیجریٹ نہیں کر رہی کہ وہ خاتون یا وہ خواتین جو محجب ہیں کہ انہیں ٹیررسٹ قرار دیا جاتا ہے. There has never been a single incident of this happening anywhere in the world. So let's be a little bit more historically correct and not hysterical. اور اس وقت پاکستان میں بھی آنے کے لیے it is absolutely essential کہ آپ کے biometric information جو ہے وہ حاصل کی جائے, and that means the photograph of the full face including the ears. کہیں بھی کسی عورت کو ٹیررسٹ نہیں قرار دیا گیا. اگر وہ نہیں کوآپریٹ کرتی تو نیچرلی ہر ایپلیکیشن کی ناٹ بی پروسیسڈ. بٹ یہ کہہ دینا اور اس کو ایک دوبارہ سے ایک بنا دینا, ایک میں سمجھتی ہوں سنسنی خیز کہ جی حجاب میں جو عورت ہے اس کو جو مغرب ہے وہ ٹیررسٹ سمجھتی ہے. دیٹ از ناٹ اے فیکٹ ایٹ آل. دا فیکٹ از کہ آپ کا چہرہ جب ڈھکا ہوا ہے تو ظاہر ہے آپ کو نہیں پتا کہ پیچھے کون ہے, تو ویزا آپ کو کسی ایک شخص کو دینا ہے نا, کسی چادر کو یا کسی دوپٹے کو تو نہیں دینا. اس کے پیچھے جو شخص ہے اس کی ساری انفارمیشن درج ہونی ہوتی ہے. دیٹ از دا ریکوائرمنٹ ایون ان سعودی عربیہ. You cannot get a visa in Saudi Arabia. I am not talking about Saudi Arabia. I am talking about requirement by every country in the world. If a woman wanted to go abroad, do you know of any such incident? You have to, yes. My aunties, you have to, because you are required to give that information for the visa processing. That is a requirement. That is a requirement. Then don't go to that country. Don't go to that country if you don't like their laws. یہ سوچیں کہ ہمیں ایسا کیوں, جتنا ہم احتجاج حجاب کے لیے کر رہے ہیں نا, اگر ہم اس کے لیے احتجاج کریں کہ دنیا میں کہیں بھی کسی بھی ملک میں کوئی بھی دہشت گرد پکڑا جاتا ہے اس کا تعلق اس ملک سے ہوتا ہے تو شاید ہمارے ساتھ یہ سلوک نہ ہو. اب ہمیں شفٹ کرنا چاہیے اپنی جو ایگریشن ہے, ہم مغرب کے خلاف ایگریشن نہ کریں, اپنے ملک کے اندر جو قوتیں ہیں ان کے خلاف کریں تو ہمارا امیج شاید بہتر ہو جائے. ایک منٹ صرف پھر سوال آپ کو 1 منٹ. وہ فریال نے جیسے کہا نا کہ چہرے اگر نہیں نظر آتا تو پھر یہ ساری پرابلم, اس کا جواب بہت ہی خوبصورت دیا طالبان کی قید میں جو مسلمان ہوئی ہے برٹش جرنلسٹ ایوان ریڈلی. اس نے کہا اپنے وزیر خارجہ اس وقت کے جیک اسٹرا کو کہ جب اس نے یہ اسٹیٹمنٹ دی کہ مجھے سوشل تعلقات میں اور یہ لوگ کیسے نقاب کے ساتھ مجھے جب چہرہ نہیں نظر آتا میں کمیونیکیٹ نہیں کر سکتا. اس نے بہت ہی خوبصورت جواب دیا کہ جی مسٹر منسٹر آپ اپنا موبائل فون بھی آف کر دیں, آپ اپنا کمپیوٹر بھی آف کر دیں, آپ ریڈیو بھی نہ استعمال کریں,
اور آپ کوئی بھی وہ چیز جس میں چہرہ نظر نہیں آتا آپ استعمال کرنا بند کر دیں، اس لیے کہ چہرہ نظر نہیں آتا. ثابت کرنے کے لیے طالبان کی قید میں جانا پڑے گا. کوئی اور ارسلان احمد جامعہ کراچی. جی میرا سوال جو میسج کارنر پہ ان سے ہے کہ جب تک کسی پہ الزام جب تک وہ شخص معصوم رہتا ہے، جب تک اس پہ الزام ثابت نہ ہو جائے، ٹھیک ہے. تو انہوں نے رمشا کیس کا ذکر کیا، اس میں مولانا پہ الزام ابھی تک ثابت نہیں ہوا ہے اور کورٹ نے اس کو ثابت نہیں کیا ہے، تو آپ اس کو کیسے کہہ سکتی ہیں کہ وہ مجرم ہے؟ چار گواہ ہیں اور وہ بھی مسلمان ہیں اور وہ بھی اسی میم جو میں سب جڑی پتا اس پہ کامنٹ نہیں کرتے. آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں کہ ٹرائل نہ ہو جائے نہیں کرنا چاہیے، وہ کچھ نہیں کامنٹ نہ کریں، عدالت پہ چھوڑ دیں. ٹرائل انڈر پینڈنگ ہے، ٹرائل پینڈنگ ہے، لیکن اگر پینڈنگ ہے تو ہی کروانا. ٹی وی کا فورم ہے، کوئی ٹرائل. آپ بار بار فریال کی طرف سے ایک بات آ رہی ہے کہ کیا خالی پردے کی جو حدود یا قیود ہیں وہ خواتین کے ہی اوپر ہیں، مردوں کا اس میں کوئی رول پلے یا ان پہ کوئی پابندی نہیں ہے؟ تو اس کا ایک بہت مدلل جواب ہے اور وہی اپلیکیشن بھی ہے کہ سورہ نور میں گو کہ خواتین اور حضرات دونوں پہ رکھا گیا کہ اے مومن مردوں اور اے مومن عورتوں دونوں کو الگ الگ کر کے کہ اپنی نگاہوں پہ کو نیچے رکھو، بچا کے رکھو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. لیکن اسلام ایک متوازن دین ہے. وہ ہم یہی بات کہتے ہیں کہ اگر مردوں کو یہ چیز رکھی گئی اور مردوں کو بھی اس پہ اپلیکیشن کرنی چاہیے کہ اپنی نگاہوں کو بچا کے رکھیں، نیچے رکھیں. اور دوسری طرف عورتوں کو کورڈ کر دیا گیا، ٹھیک ہے، کہ اگر کوئی شر یا کوئی بھی چیز اس میں بھی آپ سے اٹریکٹ کرتی ہے تو وہ آپ کے پاس سے بلینک ہو کے واپس پلٹتی ہے. اور یہ چیز دیکھیے کوئی ایشو نہیں ہے، یہ تو ایک پریکٹس ہے کہ جو چیز اٹریکٹ کرتی ہے اس کے ساتھ مکھیاں جاتی ہیں. جو چیز کورڈ ہوگی وہ اگر نگاہ جائے گی نہیں تو پلٹ کے آئے. کہنے کا مطلب کہ مرد جو ہے وہ مکھی برابر ہے، کہنے کا یہ مطلب مرد اٹریکٹو نہیں ہے. مرد بہت خوبصورت ہے، بہت بے ڈھنگے ہیں، بہت بےہودہ ہے، ان کی طرف دیکھنا ہی نہیں چاہیے، کوئی قابل ہی نہیں ہے کہ ہم انہیں دیکھیں. ود آل ڈیو ریسپیکٹ مائی کوشچن از ٹو مس میرا، اور شاید میں اس ڈیبیٹ کو لائٹر نوٹ پہ لے کے جا رہی ہوں سنس اٹ واز انٹلیکچوئل. میں ریلیجیس اور پولیٹیکل افیئرز ڈسکس نہیں کروں گی، آرگیومنٹ سے میں کاؤنٹر کوشچن کروں گی. آپ نے کہا کہ شہید بے نظیر بھٹو بیکاز اگر وہ اس طرح جیسے وہ حجاب کرتی تھی، شاید میری طرح اگر وہ حجاب کرتی تو شی وڈ ناٹ بی آئیڈینٹیفائڈ. تو میں اس کو ایک پازیٹیو سینس میں کہوں گی کہ وہ شہید موت اور زندگی قسمت اللہ کے ہاتھ میں. بٹ جسٹ ٹیکنگ دیٹ اگر ساری عورتیں سے حجاب کر رہی ہوتی اور زرداری صاحب جیسے 3-4 لائن کروزر میں جاتی تاکہ آئیڈینٹیفائی نہ ہو کہ اس میں زرداری، تو شاید وہ اس طرح شہید ہی نہ ہوتا. مجھے فخر ہے کہ میری شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کو جس نے بھی شہید کیا وہ یہ پہچان کے کیا کہ وہ شہید بے نظیر بھٹو ہیں، اور انہیں اس حوالے سے شہید کیا کہ وہ ایک عورت ہیں اور وہ ایک لیڈر ہیں، اور اس کو ٹارگٹ بنا کے کسی دہشت گرد نے شہید کیا. تو ہمارے اس ملک میں جہاں یہ سوچ ہے کہ کوئی عورت لیڈر نہیں ہونی چاہیے یا کوئی عورت لیڈر ہے تو اس کو اس طریقے سے سر راہ جلسے میں شہید کر دیا جائے، تو پھر ہم یہ ایک بات پھر سوچنا چاہیے کہ کیا ہم نے عورتوں کے لیے الگ قانون بنا رکھے. کوشچن میرا یہ ہے کہ پاکستان میں ہم کہیں باہر نہیں جا رہے، کوئی ویزا لینے نہیں جا رہے، ابراڈ نہیں جا رہے، پاکستان کی بات کرتے ہیں کہ یہاں پر اگر ایک لڑکی جاب کے لیے جاتی ہے تو آپ خود اپنی آبزرویشن سے بتائیے کہ کیا نقاب والی لڑکی اور جو حجاب میں ہے یا اوپن ہے وداؤٹ حجاب ہے اس کے لیے جاب ایکوائر کرنا زیادہ ایزی ہے یا نقاب والی کے لیے؟ یہ بھی کیلکولیٹنگ سوال ڈالیں گے. اوکے تھینک یو بیٹا. میں نے کہا جتنے بھی لوگ بیٹھے سب سوال کرنا چاہ رہے تھے. فریال گورو صاحبہ اس سوال کا کیا آپ جواب چاہتے ہیں؟ میں اصل میں آئی ایم ناٹ رننگ این امپلائمنٹ بیورو، اس لیے میں کہہ نہیں سکتی، لیکن ظاہر ہے جو شخص آپ کو انٹرویو کر رہا ہے اس کی سوچ کے مطابق ہی وہ فیصلہ ہوگا نا. اور ویسے بھی اس کو آپ کی کوالیفیکیشنز دیکھنی ہے. دیکھیے جی، بحث کے آخر میں بس اتنا ہی کہوں گی کہ باحجاب خواتین کی ہر میدان میں بہت ہی زیادہ کامیابی سے جو آگے بڑھوتری ہے، اور وہ اصل میں اب جدید جو نام نہاد سیکولر اور لبرل فیشسٹ جو لوگ ہیں ان کو یہ ہضم نہیں ہو رہا. میرے خیال میں حجاب ایک لباس ہے
اور اس لباس کی عزت ہم سب کرتے ہیں، اور چاہے وہ لباس کوئی پہنتا ہو یا نہ پہنتا ہو، ہمیں اس وقت عورت کی عزت اور احترام اور اس کی تکریم کی بات کرنی ہے۔ میں یہ نہیں کہوں گا یہ جو لوگ بیٹھے ہیں نمائندہ لوگ ہیں، ان کی سوچ کیا ہے، فکر کیا ہے، نہ اس طرح ہم نے بلایا تھا، اور لیکن یہ ضرور چاہتا ہوں کہ حجاب ہو، نقاب ہو، اس طرح کے پولیٹیکل ایشوز ہیں، اور جو باقی جو ذاتی اس بنیاد پر ہو رہی ہے، کچھ لوگ مسلک کی بنیاد پر کرتے ہیں، ریلیجن کی بنیاد پر کرتے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑا ایشو اس وقت پاکستان میں بن کے آ رہا ہے۔ آپ لوگ اپنے اپنے انداز میں لے سکتے ہیں، خاص طور پر ایک بات دونوں طرف کی، یعنی میں نے یہاں کی اور یہاں کی خواتین کا، فریال اور عرفانہ اور حمیرہ اور ہماری فائزہ، اپنے افشاں بی بی اور ڈاکٹر قاضی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ سے اجازت لیتا ہوں، اور آپ بھی ان کو تالیوں کی گونج میں رخصت کریں۔